सामने गिल, पीछे पत्थर सिल। पीछे मुड़कर जो देख लिया तो पत्थर सिल हो जाओगे। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिनके बारे में झूठी सच्ची दिल दहला देने वाली बातें जुबान ज़दे खासो आम होती हैं। ऐसी जगहें हर मुल्क, शहर, इलाका, बस्ती, करिया बल्कि अक्सर घरों हवेलियों में भी पाई जाती हैं। जबकि हकीकत यह है कि इंसान जहाँ होगा वहाँ कुत्ते, बिल्ले, कौवे, कबूतर, सांप, चूहे, जुएं, खटमल, दीमक, टिड्डियाँ, छिपकलियाँ, चींटियाँ तो पाई ही जाती हैं कि इनसे इंसान का ताल्लुक बहुत से हवालों से मौजूद है। लेकिन क्या कहिए कि बंदे अपने तोहम, अकीदे, यकीन और माहौल के मुताबिक वहाँ जिन्नात, भूत प्रेत, साए, चिंडाल, बाव बतास या किसी सदियों पुराने बाबे की रूह या कोई मस्तूर पीर फकीर भी अपने जहन के मुताबिक दरियाफ्त कर देते हैं। ऐसे स्थान साफ सुथरे, दिए बत्ती से रोशन और मुअत्तर होते हैं। लिपाई पुताई, पाकी पलीदी का बतौर खास ख्याल रखा जाता है। ये जगहें पक्की, पाक या पीरों फकीरों का डेरा भी कहलाती हैं। जब से हवेलियों, गुलाम गर्दिशों और ऊंचे ऊंचे छतों, रोशनदानों, सलाखों वाली खिड़कियों, पिछली अंदरों, कोठड़ियों, सेहन की बेरियों, आम के पेड़ों और गुलाब, गेंदों, मोतिये की बाड़ों का रिवाज जाता रहा, तब से इन खानाजाद हवाई पीरों, मस्तूर बाबों और पक्की थाहों की अहमियत भी कदरे मध्यम पड़ गई। लेकिन अब भी पुराने इलाकों, गली मोहल्लों और देहातों के अक्सर घरों में ऐसे ठिकाने मौजूद हैं जो जिन्नात या बाबों के पक्के स्थान हैं। बात इस बात से आगे बढ़ी थी, पीछे मुड़कर देख लिया तो पत्थर हो जाओगे। जोर लफ्ज़ पत्थर पे था जो पिछले चंद सफ़हात से मौजूद सुखन है। यही पत्थर अगर अक्ल पे पड़ जाए तो फिर अल्लाह ही वारिस होता है। बड़े बड़ों की अक्ल पे पत्थर पड़ जाते हैं। मैं किस हिसाब किताब में था। शेर के कछार में शब बसरी, बिच्छुओं के पंडाल में चहल कदमी, सांप की बांबी में दस्त खोदी से बच रहना शायद मुमकिन हो, मगर बांसों के जंगल या जखीरे में सोकर जिंदा उठ लेना मुमकिन नहीं। इधर जमीन पे सोने वाले के जिस्म से बांस की बर्छियां, भाले बड़े आसानी से आर पार हो जाते हैं। ख्वाबे खरगोश के मजे लेने वाले को खबर तक नहीं होती और वो सफरे अदम करा ही बन जाता है। खफी और बातनी उलूम की कच्ची पक्की जमात के तलबा के लिए ये जानना जरूरी नहीं होता कि इन उलूम की बड़ी क्लासों में कैसे कैसे मुजाहिदों और गैर माया तबा मराहल से होकर गुजरना पड़ता है। तालिब को अपने चहार अज्जाए तरकीबी, खमसा हवास, हवास बतूनी, अक्ल ज़ाहरी और फ़हम नासूद से मावरा अपनी ज़ात की नफ़ी से भी नीचे होकर गुजरना होता है, और ये महज मबदा फ़याज़ के फ़ज़्ल व करम और मुर्शद पाक की अता दुआ से ही मुमकिन होता है फ़ना में कमाल दरवेशां, वस्ल हक़ है विसाल दरवेशां। मुजाहिदात, वजीफ़ा है तज़किया, अहवाल नफ्स या चिल्लों का मकसद शायद इम्तिहान की तैयारी, अमली रियाजत, भरपूर तवज्जो का इर्तिकाज़ होता है। जैसे पाताला खोजा अफ़गानी बाबा ने पहाड़ के बातिन में गुम होकर अपनी मंजिल पाई, या इसी तरह के और बाबे दरवेश अपने मुर्शिद के हुक्म के तहत मुख्तलिफ नौ के चिल्ले काटते हैं। इनका मकसद कोई फ़ौक़ुल फ़ितरत सलाहियत हासिल करना नहीं होता, महज अपनी इंसानी, जिस्मानी और नफसानी ख्वाहिशात पे काबू पाना होता है। जैसे रमज़ान शरीफ के रोज़े होते हैं कि पेट बांधना मकसद नहीं, इस्तकामत, सब्र हासिल करना और ये सीखना जानना कि हम कुदरत रखते हुए भी खुद को अल्लाह के लिए भूखा रखने पे कादिर हैं, जबकि नफ्स अम्मारा से बरात और सब्र व इस्तकामत की क़ुव्वत हासिल होती है, जो सालिहीन, फ़कीरों, दरवेशों का तुर्रा इम्तियाज़ बनती है। मुझ हिचमदान का शुमार ऐसी चुनिंदा बरगुज़ीदा हस्तियों में हरगिज़ नहीं होता, बल्कि मैं तो उस पेंडू की मानिंद हूँ जिसे कोई ज़रूरत या हादसा किसी बड़े शहर में ला डालता है। वो इधर की तर्ज मुआशरत, सड़कें, प्लाज़े, अंदाज़े ज़िंदगी, लोग, गुफ्तगू, फैशन देखकर एक हैरान कुन अज़ियत में मुब्तला हो जाता है। तालीमी, अखलाकी और मजलिसी पसमानदगी इसे एहसास कमतरी के गधले जोहड़ में धकेल देती है, जिधर से वो बाहर तोड़ निकलने की कोशिश करता है। आहिस्ता आहिस्ता लिबास, गुफ्तगू, बालों का स्टाइल और दीगर रोज़मर्रा के मामूलात में तब्दीली आती है, लेकिन 100 साल शहर में रहने के बावजूद खुए बुए दहकानी नहीं जाती कि बेइल्मी
بے عقلی، بے ظرفی اور بے حسبی کے داغ دھبے پوری طرح صاف نہیں ہوتے تاوقتے کہ کوئی چارہ ساز مل جائے۔ مجھ زبوں مست و حال کا معاملہ بھی یوں ہی سا تھا، تین نہ تیرہ میں، تیتر نہ بٹیر میں، تھندے بے شرم کی طرح سر آگے گھسیٹتا رہتا کہ عادت ثانیہ بن چکی تھی۔ جب تک پانی تیل آگ کی خندقیں نہ پھلانگ لوں چین نہ پڑتا۔ میرے بابے بھی مجھے یوں اٹھا کے جھنجھٹ جوخموں میں پھینکتے تھے جیسے کوئی بیکار فالتو چیز کو بھاڑ میں چھونک دینا ہے۔ کیا کیجیے کہ راکھ کریدنے سے میں ایک نیا رنگ لیے پھر سامنے ہوتا۔ میں کئی روز سے ایک نئی اڑچن میں پھنسا ہوا تھا۔ ہوا یوں کہ برسبیل تذکرہ کہیں بابا جی کے منہ سے ایک عجوبہ سی ریاضت پنج گراہ کا ذکر نکل گیا۔ یہ نام کبھی سنا پڑھا نہ تھا۔ کسی جرائم پیشہ کی طرح یہ نام سنتے ہی میرے تجسس کی رگ پھڑک اٹھی۔ پھر کیا، صبح و شام اس ٹوہ میں لگ گیا کہ ریاضت کس نوع کی ہے، اس کی مقصدیت، نفع نقصان اور دیگر کوائف جاننے کا کوئی راستہ تلاش کرنے لگا۔ بابا جی سے آگے بڑھ کر کچھ پوچھنے کی جرت نہ تھی۔ کتابیں کھنگالیں، اس سلسلہ کے کچھ بڑوں کو سیندھ لگائی، لیکن کہیں سے بھی کوئی کٹی وچھا برآمد نہ ہوا۔ تو اس نہج پہ سوچا کہ کسی دن موقع محل دیکھ کر بابا جی سے پوچھ کر دیکھیں گے۔ اب خدا کی قدرت دیکھیے، یہ موقع جلد ہی ہاتھ لگ گیا۔ سڑک کے راستہ ہم سرگودا سے سیلاں والی جا رہے تھے۔ ہمیشہ کی طرح میں ہی بابا جی کی خدمت میں تھا۔ سیلاں والی کے نواح میں ایک چک ہے، وہاں بابا سبحان اللہ کا زمیندارہ تھا۔ نام تو شاید کچھ اور رہا ہوگا، مشہور وہ بابا سبحان اللہ کے نام سے ہی تھے۔ ان کا شمار اولیاء مستورین میں ہوتا تھا۔ مقامی لوگ، گھر برادری والے ان کے مقام سے واقف نہ تھے۔ بالکل سیدھا سادہ سا پینڈو بابا، سارا دن درانتی کھرپا ہاتھ میں لیے کھیتوں میں کاٹ جھاٹ کرتا پھرتا۔ اولاد میں تین بیٹے جو ساتھ ہی کام کرتے تھے۔ بابا سبحان اللہ کی عرفیت سے شاید اس لیے مشہور تھا کہ یہ کلمہ اس کا تکیہ کلام تھا۔ بات بات پہ سبحان اللہ اس کے منہ سے خود بخود نکل جاتا، بلکہ ایسی باتوں پہ بھی جن پہ لاحول یا استغفر اللہ کہنا لازم ہو جاتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے کوئی کسی کے بیمار پڑنے یا مرنے پہ بھی مسکرا دے یا سبحان اللہ کہہ دے۔ ٹھیک ہے کہ موقع محل کے مطابق ہی منہ سے کوئی تحسین و افسوس کا کلمہ نکالنا چاہیے، مگر کیا کیجیے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے لیے ہر موسم وصال کا موسم ہوتا ہے۔ وہ مصیبت میں بھی بہجت کشیدہ کر لینے کا ہنر جانتے ہیں۔ ایسے ہی ایک اللہ والا جس کا مقصد حیات اللہ کی مخلوق کی خدمت، ان کے لیے سہولتیں آسانیاں فراہم کرنا تھا، الحمدللہ کے تکیہ کلام پہ لگا ہوا تھا۔ ہر بات، سوال و جواب پہ خود بخود منہ سے الحمدللہ نکل جاتا تھا کہ اس پہ اختیار نہ تھا۔ جاننے والے سے بابا الحمدللہ کہتے تھے۔ دودھ کا کاروبار خود اپنے ہاتھوں سے دوہتے اور خالص بیچتے۔ کہتے، مالک ازل و ابد نے گوبر اور پیشاب کے بیچ پاک صاف خوشبودار مایا نور پیدا فرمایا، اس میں قوت، تقویت اور شفا رکھی۔ کیسا مورکھ بد نصیب شخص ہوگا جو اس میں ملاوٹ کا مرتکب ہوتا ہے۔ وہ بندہ تسلیم و رضا جس پہ مالک مہربان نے الحمدللہ کے اسرار و رموز آئینہ کر دیے تھے، مسجد میں نمازیوں کے بیچ اللہ کے بندوں سے دین کی باتیں کر رہے تھے کہ گھر سے ملازم بھاگتا ہاپتا پہنچا۔ اطلاع دی مکان کے اوپر والے حصے میں آگ لگ گئی ہے۔ حسب عادت فوراً منہ سے الحمدللہ نکلا اور چند ہدایات دے کر رخصت کر کے دوبارہ مصروف گفتگو ہو گئے۔ کچھ دیر بعد وہی ملازم پھر نمودار ہوا اور مزید آگ پھیلنے کی خبر دی۔ ادھر ادھر وہی الحمدللہ اور وہی سکون اور اطمینان، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ علی حاصل قیاس آگ بڑھتی گئی، پورا مکان جل کر راکھ ہو گیا۔ بعد میں مزید اطلاعات جان و اموال کے ضائع ہونے کی بھی موصول ہوئی۔ آخری خبر جو ملی وہ یہ تھی کہ ہر چیز ختم ہو گئی ہے، کچھ بھی تو باقی نہیں بچا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، الحمدللہ کہتے ہوئے پھر مشغول ہو گئے۔ کسی نے جرت کر کے ساری بے اعتنائی کا سبب دریافت کیا۔ فرمایا، میں اولاد و اموال کی آزمائش سے سرخرو ہوا۔ سب کچھ اللہ کا ہے، وہ جب چاہے دے اور جب چاہے واپس لے لے۔ اس واقعہ سے ایک آدھ سوال اور بھی پیدا ہوتا ہے کہ نقصان ہو رہا ہو تو یوں سکون سے بیٹھے بیٹھے
الحمدللہ کہہ دینا ہی کافی ہوتا، یا پھر نقصان سے بچنے کی کوشش بھی ضرور کرنی چاہیے، لیکن یہ اپنے اپنے مقام اور عقل سوچ کی بات ہے کہ ہم نقصان کسے سمجھتے ہیں اور فائدہ کی تعریف ہمارے نزدیک کیا ہے۔ جن کے نزدیک اول اور آخر اللہ ہی ہوتا ہے، وہ اس کی رضا کو ہی اپنی تسلیم سمجھتے ہیں، الحمدللہ کہہ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ بابا سبحان اللہ بھی کوئی ایسا ہی بزرگ تھا، اپنے پنڈ والوں کی نظر میں صرف سیدھا سادہ ان پڑھ اور محنت مشقت والا بابا، جیسے اکثر پرانے حاجی نمازی بابے ہوتے ہیں، کھیت کھلیان مسیت یا پھر گھر۔ میرے بابا سال میں ایک بار ادھر سینا والی ضرور جاتے تھے، میں اس سے پہلے بھی ایک دو مرتبہ ادھر آ چکا تھا۔ ہم یہاں ایک دو روز رہتے پھر واپس آ جاتے۔ بابا جی ادھر کیا لینے دینے آتے، اس سے مجھے کوئی سروکار نہ تھا، میں تو چنداں سیر تفریح کھانے پینے کے چکر اور خصوصی طور پہ روحانی تجربوں مشاہدوں کی چیٹک کا پھندا ہوا صاحب کا مصاحب بنا ساتھ گھسٹتا رہتا، اور یہ بھی کہ شاید کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی میرا تکا بھی کہیں لگ جائے۔ ہر شخص میں اچھی بری بڑی یا چھوٹی چھوٹی کچھ قباحتیں ہوتی ہیں، جنہیں آپ روزمرہ کی سرزد ہو جانے والی بے ضرر عادتیں بھی کہہ سکتے ہیں۔ مثلاً میرا میرا ایک عقیدت مند بچہ ریاض مندری، جسے اللہ واسطے ہر چیز کو ناک کے نیچے لانے کی عادت ہے، خواہ وہ چیز سونگھنے کے لائق ہے یا نہیں، اسے سونگھے گا ضرور۔ بھلا پاؤں کے چپل جوتے بھی کچھ سونگھنے چکھنے کی چیزیں ہیں، خریدتے ہوئے یا پہنتے سمے وہ کمال پھرتی ہوشیاری سے انہیں سونگھ لے گا۔ کیک پیسٹری پیتزا سموسے دال چاول چائے کی پتی خشک دودھ دلیا دہی وغیرہ تو خیر سونگھ لینے میں کوئی حرج نہیں کہ تازی باسی اصلی نقلی کا پتہ چل جاتا ہے، مگر کیا کہیے کہ وہ گھر میں چوہیا پکڑنے والی کڑکی بھی خریدتے وقت سونگھ لیتا ہے، کہیں باسی یا پرانی نہ نکل آئے۔ میلے کپڑے اور واشنگ مشین میں ڈالتے وقت تلاشی کے ساتھ ساتھ سونگھتا بھی جا رہا ہے۔ کمرے کی صفائی پوچھے کے دوران اگر ٹیلی ویژن کی ٹرالی کے نیچے آزار بند پڑا ہوا مل گیا ہے تو اسے بھی سونگھنا اس کا پہلا عمل ہوگا۔ اسی طرح ان گنت ایسی چیزیں سونگھ چکا یا سونگھنے کی کوشش میں ہوتا ہے جو ناک کے لیے نہیں بلکہ آنکھ کان یا سر پیر کے لیے ہوتی ہے۔ موبائل پہ کال آ جائے تو کان پہ دھرنے کے بجائے ناک سے لگا کر ہیلو کہے گا۔ صابن یا فینائل کو سونگھ سکتے ہیں کہ خوشبودار ہوتے ہیں۔ چوہے مار گولیاں کیڑے مار دوائیں اناج چاولوں کی بوریوں میں رکھنے والی زہر کی پوٹلیاں بھی اس کے لیے سونگھنی ضروری ہوتی ہیں۔ اس کی اس معصوم سی عادت پہ اب میں نے دھیان دینا چھوڑ دیا ہے، اور اتنا ضرور سمجھا دیا ہے کہ بیوی سونگھنے سے کہیں زیادہ چکھنے کی چیز ہوتی ہے۔ یہ اس لیے کہا گیا تھا کہ ایک بار شادی کے لیے لڑکی والوں کی جانب سے بھیجی تصویر بار بار سونگ رہا تھا۔ ان کے گاؤں کو چھوتی ہوئی نہر گزرتی ہے، نہر قریب ہو تو آس پاس کے علاقے والوں کی بڑی موج رہتی ہے۔ کناروں کی مضبوطی طور استادہ درختوں کی لکڑی ان کے چولہوں کو گرم اور پانی کے اندر کی مچھلیاں ان کی آنتوں کو نرم رکھتی ہیں۔ ایسا ہر وہ ظاہر اور پوشیدہ کام جو حجام کے گرم حمام میں گھس کر کیا جاتا ہے، وہ ادھر کھلم کھلا سر انجام دیا جاتا ہے۔ میلے کچالے کپڑے گائے بلی لاڈو اور گھریلو بنائے ہوئے صابن سے نہر کے دھوبی گھاٹ پہ دھوئے جاتے ہیں۔ ایسی کثیر المقاصد نہروں کا ایک فائدہ یوں بھی کہ سال بھر میں ایک آدھ بڈھا بڈھی یا کوئی مولود ولود بچہ اس کے پانیوں سے اٹکھیلیاں کرتے ہوئے بہت آگے پل کے اس پار نرسلوں سرکنڈوں کی باڑوں میں شغل میلے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ لونڈے مونڈے پیراکی سیکھتے ہیں، سیانے لوگ تربوز خربوز یخ کرتے ہیں، بھینسے کٹے وچھے پہروں پانی کے اندر، جبکہ گدھے گدیاں باہر ہی پلسٹے مارتے رہتے ہیں۔ بے روزگاروں سوٹے بازوں نوجوانوں عاشقوں کی جائے ملاقات۔ رحیم اللہ خان بتا رہا تھا کہ ریاض مندری نہر پہ جا کر پانی مردہ زندہ مچھلیوں اور کیچووں کو بھی بڑی دلچسپی سے سونگھتا ہے۔ بجری سیمنٹ ریت کی مست کر دینے والی بھینی بھینی مہک کا تو وہ دیوانہ ہے۔ کتے بلے گدھے یا کسی اور اچھے برے جانور کی ہڈی کی پہچان وہ سونگھتے ہی کر لیتا ہے۔ ان کے گاؤں میں سانپوں کی بھرمار ہے۔ ظاہر ہے یہ پینڈو سانپ زہریلے نہیں ہوتے۔ چڑیوں کے انڈے
طوطوں کے بچے، شارکیں اور چوہے کھانے والے ہوتے ہیں۔ اکثر یہ نام نہاد سانپ بچوں بالوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں۔ دعا کریں کسی سور، سانپ، سگے دیوانہ، سانڈے مستانہ کا واسطہ کہیں پینڈوؤں سے نہ پڑے۔ سانپ تو بیچارہ دو چار ڈنڈوں سے ڈنڈوت ہو جاتا ہے، البتہ سور، سانڈ اور سگے پاگل دو چار گاؤں، 10-20 کھیتوں کا راؤنڈ اور 3-4 بندوقوں کے فائر ضرور لگواتے ہیں۔ بتایا گیا اسی قسم کی شکاری پارٹیوں کا سرخیل یہی ریاض مندری ہوتا ہے، جس کے سونگھ ملاحظے کے بعد ہی ان مقتولین کا پوسٹ مارٹم تکمیل کو پہنچتا ہے۔ چھلنی چھاچھ کو کیا اچھالے، میرے اپنے ہاں 70-72 شرعی غیر شرعی عیب موجود ہیں۔ دوسروں کے تنکے تو نظر آ جاتے ہیں، پر اپنے کاندھوں پہ دھرے شتیر دکھائی نہیں دیتے۔ میرا وہ حال کہ اوروں کو نصیحت، خود میاں فصیحت۔ میرے عیبوں سے اگر کھوج موج اور ریخ میخ کی عادت ہی کھولی جائے تو دیکھنے سننے والے میرے بارے میں کچھ ایسی رائے قائم نہیں کرے گا۔ حروف، الفاظ کی تقطیع و تنقیح، ماہیت و مافی ضمیر میں اتر جانا اور اس کی معکوسی حیت، معائب اور محاسن کھوجتے رہنا، قاری کی قرت، خطیب کا خطاب، مغنی کی غنایت اور شاعر کے سخن کی صوتی تابندگی سماعت میں سرایت کرتی ہے تو حرف لفظ کی اشکال، ان کا صوری حسن ذہن کے پردے پہ اپنے اسرار اجالنے شروع کر دیتے ہیں۔ مثلا میں کسی نئے متعارف ہونے والے کے نام سے واقف ہوتا ہوں تو سماعت اور دماغ کی تمام تر قوتیں حرکت میں آ جاتی ہیں۔ کس زبان کا لفظ ہے، اس کا ماخذ، نسل و حسب، اس کے ظاہری باطنی معنی، اس کا الٹ کیا نکلتا ہے، عادات کیا بنتے ہیں، مزاج آتشی، بادی، خاکی یا آبی، اس کا رنگ سنگ، نجم حجم اور سعد نحس وغیرہ۔ یہ تمام ایسے صورت اور صحیح سے ہوتا ہے کہ مجھے خود حیرت ہوتی ہے۔ اس صحیح یا غلط عادت کی بنا پہ بسا اوقات مجھے خوشی یا کبھی پریشانی بھی ہوتی ہے کہ فوری نتیجہ اخذ کرنے سے پسندیدہ یا ناپسندیدہ رد عمل کا سامنا بھی کرنا پڑ جاتا ہے۔ جیسے سیلان والی کے سفر کا حکم ملا تو کھٹ سے میرے منہ سے نکلا، بابا جی کیا میں سیلان والی کو پتھراں والی کہہ سکتا ہوں؟ جواب میں ایک نظر غلط اور خاموش سی گھور ملی۔ یہی مجھے کھڑک گئی کہ پتھراں والی کا سفر خالی از علت نہیں۔ ادھر کے پہلے 2 سفر بذریعہ ریل طے ہوئے تھے، اب یہ تیسرا سفر کسی نامعلوم بنا پہ بس کے ذریعے طے کرنے کا فیصلہ ہوا، جبکہ سڑک کا سفر بڑا تکلیف دہ اور طویل تھا۔ پوچھنے کی جرت کہاں سے لاتے؟ خاموشی سادھے سرگودا تک پہنچے، اس سے ایک کھٹارا سی بس پکڑی، نہر و نہر، ٹوٹی پھوٹی سڑک، دھچکے ہچکولے۔ میں سوچ رہا تھا کہ بابا جی کو بس پہ بیٹھنے کی کیا سوچی۔ ابھی سرگودا نزدیک اور سلنا والی خاصا دور تھا کہ بس ایک دہلا دینے والی آواز کے ساتھ رک گئی۔ معلوم ہوا ٹائر پنکچر ہو گیا ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ایک آدھ بس ہی ادھر آنا جانا کرتی تھی۔ گلابی جاڑوں کا موسم، نہر کا کنارہ، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی، سڑک پہ گھنے درختوں کی چھاؤں، سواریوں کے ساتھ ہی ہم دونوں گرو چیلا بھی باہر نکل آئے۔ سفر کے دوران گاڑی بس خراب ہو جائے تو مسافروں کے لیے ایک مفت کی تفریح کا سامان پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ جگہ پہ منحصر ہے کہ وہاں مسافروں کی وقت گزاری کا کیا سامان میسر ہے۔ عموماً تمباکو نوش حضرات سگریٹ سلگاتے ہوئے آس پاس استنجا طہارت کے لیے پھیل جاتے ہیں، کچھ ڈرائیور کی مدد میں جٹ جاتے ہیں، کچھ ٹانگیں سیدھی کرنے کی خاطر چہل قدمی میں لگ جاتے ہیں۔ باہر نکل کر بابا جی میری کلائی پکڑے اونچی سڑک سے نیچے اتر کر کھیتوں کی جانب ہو لیے، یہی کہ شاید رفع حاجت کی غرض سے ذرا پرے کہیں اوٹ میں جانا چاہتے ہیں۔ جب 2-4 کھیت آگے نکل لیے تو جرت کر کے پوچھا، بابا جی ہم کافی دور نکل آئے ہیں، کہیں بس نہ نکل جائے۔ وہ اسی رفتار سے چلتے ہوئے فرمانے لگے، گھبراؤ مت، ہمارے بغیر بس وہاں سے نہیں جائے گی۔ شجر حکمت کی ذرہ، ریاضت پنج گرا، دور دور تک کھیت ہی کھیت، ہم سے بائیں طرف اینٹوں کا بھٹا جس کے دوکش سے سرمئی دھوئیں کی باریک سی دھار نکل رہی تھی، یا پھر ہماری دائیں جانب ذرا دور بانسوں کا چھدرا سا ذخیرہ تھا۔ کچھ آگے پہنچ کر بابا جی ایک بڑے سے کھیت کی باڑ سے دائیں طرف ہو لیے۔ مجھے یوں مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا جیسے کسی چور اچکے کو تھانہ کچہری میں پکڑتے ہیں۔ بانسوں کا ذخیرہ سامنے، اب
ابھی میرے ذہن میں یہی تھا کہ وہ ادھر آڑ پردے میں رفع حاجت کے لیے آئے ہیں۔ ذخیرے کے کنارے پہ پہنچ کے وہ رک گئے، سر خم کیے، کچھ زیر لب پڑھتے رہے۔ سر اٹھایا، با آواز بلند فرمایا، السلام علیکم یا اہل الگنجبین۔ چند ثانیے خاموش کھڑے رہے۔ اس خاموشی میں ذخیرہ کے اندر کی خاموشی بھی شامل ہو گئی۔ ذرا دیر پہلے ادھر سے پرندوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، اب جیسے ایک گمبھیر سی چپ نے سارے ماحول کو اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ نظر کو جھکولا دے کر بابا جی کی جانب دیکھا تو وہ بھی آنکھیں میچے اسی پراسرار خاموشی کا ایک حصہ بنے ہوئے تھے۔ الہی، یہ کیسا تحیر جو میری ناقص سمجھ سے بالا ہے۔ ایکا ایکی ذخیرہ سے مرغ سلیمان کے کٹکٹانے کی آواز ابھری۔ بابا جی نے الحمدللہ کہتے ہوئے میری کلائی پہ دباؤ ڈالا اور بانس واڑی کی باڑ کے اندر قدم رکھا۔ پہاڑ، غار، صحرا، سمندر وغیرہ دور سے دکھائی کچھ دیتے ہیں، قریب سے کچھ اور۔ ایسے ہی جنگل بھی دور نزدیک اور باہر اندر سے مختلف ہوتے ہیں۔ خاص طور پہ نیستان کے اندر داخل ہو جاؤ تو وہ ایک چیستاں بن جاتا ہے۔ بھول بھلائیاں کے راستے میں کھوج کہیں گم ہو جاتی ہے۔ یہاں صرف بانس اور یا پھر ان کی پھانس ہوتی ہے۔ ساری بانس واڑی ایک سی سبز دھانی رنگوں کے اچھوتے بلند بانکے چھبیلے بانس، پور پور گرا گرا پہ گٹھ بندھن، رادھیکا کے کٹیلے نینوں، ایسے ایسے لامبے کٹاواں پتے، باہم و بالیدہ پیوست و پیچاں۔ آدھا قدم پیچھے میں قریب قریب گھسٹتا ہوا ان کے ساتھ چل رہا تھا۔ نگاہیں اوپر تھیں، لگتا تھا بانس کے بوٹے آسمان کی خبر لا رہے ہیں، جبکہ بانس بن میں اوپر نہیں نیچے دیکھتے ہوئے سنبھل سنبھل چلنا پڑتا ہے کہ نوزائیدہ بانس کی کومپل، پھوٹتی ہوئی جڑ، زہر میں بجھی ہوئی کسی برچھی یا کٹار کی انی سے کم نہیں ہوتی۔ شیر چیتا جنگل کی آگ میں پھلانگا لے لے گا، پر بانس واڑی میں گھسنے سے گریز کرے گا۔ شری رام چندر جی کی طرح کسی کو 14 یا 44 برس کی بنواس دی جا سکتی ہے، مگر کسی بانس بن میں 14 گھنٹے نہیں رکھا جا سکتا۔ اس بن سے تو پوروا بھی اپنا پنڈا چولی بچا کر گزرتی ہے۔ چند قدم آگے بڑھے ہوں گے کہ چھدرے ہلکے بانسی کے ساتھ گھنے، بھاری اور قد آور بانس شروع ہو گئے۔ ان کے درمیان سے سہج سہج گزرتی ہوئی ہوا اور کچے ہنسولوچن کی مہک نے ایک عجب سراسیمگی سی بپا کی ہوئی تھی۔ کوئی اور ہوتے تو بچ بچا ٹیڑھے میڑھے ہو کے اپنا راستہ بناتے، مگر ہم شاید کوئی اور نہیں تھے۔ نوکیلی سخت گنجان شاخساروں کے درمیان ہم بلا تردد و تکلف آگے بڑھ رہے تھے کہ نہ کسی خار نے خراش دی اور نہ ہی کسی شاخ ٹہنی سے ہمیں کوئی گزند پہنچی۔ یوں کہ راہ خود بخود کھلتی جا رہی ہو۔ کچھ آگے جیسے کسی نے باقاعدہ طور اٹھنے بیٹھنے کی جگہ بنا رکھی ہے، اتنی صاف ہموار جگہ کہ خود بخود کچھ دیر ادھر سکون لینے کو دل چاہے۔ آپ اس جگہ کو 2 مسلے برابر کہہ سکتے ہیں۔ ہمیں قدرے ٹیڑھا ہو کر اندر اس جگہ تک پہنچنا پڑا۔ کچھ پڑھ کر پھونکتے ہوئے بابا بیٹھے تو پاؤں جانب میں بھی سمٹ لیا۔ اب میں سہمی سہمی نظروں سے اپنے گرد و پیش کا جائزہ لینے لگا۔ اوپر جو دیکھا، شاخساروں میں جیسے ہزاروں روزن کھلے ہوئے تھے۔ سورج کی زرد زرد چھدری کرنیں ایک عجیب سا گنگا جمنی سما باندھے ہوئے تھیں۔ بابا جی نے میرے رخ پاؤں پسار لیے تو میں انہیں گود بھر کر پولے پولے دابنے لگا۔ شاید کسی امر یا سمے کا انتظار تھا کہ وہ آنکھیں میچے نچند سے نیند دراز تھے۔ ظاہر ہے اگر 2 ساتھیوں میں ایک ڈھیلا پڑ جائے تو دوجا بھی جمائیاں انگڑائیاں توڑنے لگتا ہے۔ پتہ نہیں کس آسودہ لمحے میں بیٹھے بیٹھے لڑک گیا۔ نیند جسے موت صغیرہ کہتے ہیں، جب کسی صغیرے پہ اپنے شامیانے کھول دیتی ہے تو پھر قیامت کی آندھی بھی اس کی تنابیں ڈھیلی نہیں کر پاتی۔ چڑھی نیند بھنگ کی ترنگ کی طرح بھی کہ اس کی لہلہوٹ میں پھنسا ہوا بھنگڑی مکڑی کے جالے میں مکھی کی مانند جکڑا ہوا ہوتا ہے۔ آخرش مکڑی کے پیٹ مٹکے میں پہنچ کر اس کی نیند اچاٹ ہوتی ہے۔